अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, आज सिर्फ प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल जो सियासी मंजरनामा है वो इस वक्त कहां खड़ा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नए सिरे से बड़ी तेजी से सफबंदी हो रही है, नई ग्रुपिंग हो रही है। जहांगीर तरीन और अलीम खान जो हैं वो बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। जरदारी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि जरदारी साहब लाहौर में डेरे जमाए बैठे हैं। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए भी रास्ते साफ हो रहे हैं। हयात नाहली भी ये कहा जा रहा है कि खत्म होने वाली है। तो मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इस हवाले से एहतशाम साहब के पास अंदर की खबर है, जानने की जरा कोशिश करेंगे कि सब हो क्या रहा है। इसके साथ साथ नाजरीन, ऑडियो लीक्स तहकीकाती जो कमीशन केस है उसमें भी आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। गुज़िश्ता रोज विफाकी हुकूमत ने जो बेंच बना था उस पर एतराज उठा दिया और आज तहकीकाती कमीशन ने भी लार्जर बेंच बना था उस पर एतराज उठा दिया है। अब देखना यह कि इस हवाले से आगे सूरत हाल क्या बनती है। क्या चीफ जस्टिस हुकूमती एतराज के बाद और फिर आज तहकीकाती कमीशन के एतराज के बाद खुद को इस केस से अलग कर देंगे? मामलात किधर जाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? बड़े अहम मामलात हैं जिन पर आज जरा तफसील से बात करेंगे। जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उसको जरा इंट्रोड्यूस करा दूं। सीनियर एनालिस्ट हारिस नबी ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ वजीर आजम के मुआविन खुसूसी राना एहसान अफजल साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एहतशाम साहब, आगाज आपसे। सर, क्या खबर है, क्या होने जा रहा है? नई सफबंदी बड़ी तेजी से बहुत सारी सियासी जमातें मुतहर्रिक हो रही हैं और पीटीआई के खासकर छोड़कर जाने वाले लोग कहाँ जा रहे हैं? सोनिया, पीटीआई के लोग जो छोड़ के जा रहे हैं वो तो अपनी जगह पे हैं। चलें, ये कोई शायद इतना बड़ा नया फिनोमेना भी ना हो, माजी में भी सब कुछ होता रहा है। लेकिन एक चीज़ जो शायद बहुत कम देखने में मिली है वो है कि लीडरशिप जब अपने पाँव पे कुल्हाड़े मारे, उल्टे तीर जो है ना अपने सीने पे खाए, तो उसके बाद तो जाहिर सी बात है फिर नुकसान उसका होता है। और फिर सियासत में रोज़ कहता हूँ बड़ा बेरहम प्रोफेशन है, इसमें माफ़ी कोई नहीं है। और फिर जाहिर है जो और लोग बैठे होते हैं वो फिर अपनी स्पेस पैदा करते हैं और आपको पूरी कोशिश करते हैं कि इस सियासत के मैदान से आउट कर दें। इसमें बुनियादी तौर पे नाहली गलतियाँ आपकी अपनी होती हैं, जो मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही है कि इमरान खान साहब आज जिस मुसीबत में घिरे हुए हैं सबसे ज़्यादा उनका अपना कसूर है। पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं। जो लोग नहीं छोड़ के जा रहे, सोनिया, उनसे बैठ के बात करें तो उनके रोने आपको पता चलेंगे कि हमारी तो बात कभी सुनी नहीं खान ने, ना कभी सुनी है, ना कोई बात को कभी वज़न दिया है। चलें, वो तो हुआ। अब मुझे नहीं पता कि किस हद तक वो माजी का हिस्सा बन जाएंगे, किस्सा पारीना होंगे या नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल इतनी जल्दी शायद पार्टियां ख़त्म नहीं होती, वोट बैंक भी किसी हद तक होगा। असल सवाल यह है कि सोनिया, इस सारे सिनेरियो से कौन सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है? देखें, आसिफ जरदारी साहब, राना एहसान साहब को भी मैं कहूँगा कि उनको अच्छी तरह पता है इस वक्त वो साथी हैं, लेकिन अंदर से जरदारी साहब भी कोई PMLN के साथ इतने जिसको मोहब्बत कूट कूट के भरी नहीं है। वो दूसरी तीसरी मरतबा लाहौर जाके बैठ रहे हैं। उनका ख्याल है कि जी ये बेहतरीन वक्त है कि जो टूटे हुए लोग हैं, जो पीटीआई से निकल लें, उनको लाया जाए। ख़ास फोकस उनका जो है जुनूबी पंजाब की तरफ है। वहाँ के लोगों को लाना चाहते हैं। 10 से 12 सीटें वो चाहते हैं मुझे यहाँ से मिल जाएं। कुछ थोड़ी सी सीटें मुझे सिंध से और मिलें तो बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ख्वाहिशों पे पाबंदी नहीं है सोनिया। वो कहते हैं ना, इफ़ दी विशेज़ वर दी हॉर्सेस, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। एक तो रोज़ जरदारी साहब हैं, एक्टिव हो गए हैं। पुरानी उनकी जिसको कहना चाहिए दिल में जो ख्वाहिशें हैं वो इतने कम्फर्टेबल नहीं है PMLN से। और दूसरी तरफ आप देख लें, जहांगीर तरीन ग्रुप वही जो टिकटें दिलवाने में सबसे आगे था, इलेक्टेबल कराने में आगे था। जहांगीर तरीन और अलीम खान वो दोनों इकट्ठे हो गए हैं। बहुत सारे लोगों से उनके राब्ते भी हैं। आज भी 20 लोग उनसे मिले हैं। कहा जा रहा है कि जी वो भी खासा मैदान कवर करने के लिए तैयार बैठे हैं कि उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं। क्यों लीग एकदम से आप मुतहरिक होगी? चौधरी शुजात थोड़े अर्सा पहले, चौधरी सरवर जो गवर्नर थे, PTI के अहम बंदे थे, वो जाके मिल गए और लोग भी उनके साथ आ रहे हैं। आपने देखा 2 भाइयों के दरमियान इख्तलाफात, जो परवेज़ लाई के साथ गए थे, छोटे भाई भी, कुछ और लोग भी उनके साथ शुजात साहब के पास वापस आ गए। सोनिया, इस सारे मामले में PMLN जो है ना, वो जिसको कहते हैं चारों उनकी घी में है। इस वक्त जितनी नज़र करम एहसान साहब आपकी पार्टी पे है, शायद कम लोगों पे है। मैं कुछ ऐसे लोगों को मिला हूँ जिनको बताया गया, उनको कहा गया है कि जी ठीक है, मैदान खुला है, आप आए, आपको हम जितवा भी देंगे, टिकट भी देंगे, आ जाए मैदान में, आए नून के साथ खड़े हो जाए। तो जाहिर है, लेकिन लोग सारे सिनेरियो में सवाल पूछ रहे हैं
کہ اب بھی اگر عمران خان صاحب نہیں آتے، کیونکہ اگر الیکشن جیتنا ہے، کروانا ہے پی ایم ایل این کے لیے ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے، اب تو شہباز شریف صاحب بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، ایڈمنسٹریٹولی ان پہ بڑا کچھ کہا جاتا ہے، لیکن ووٹ بینک بہرحال نواز شریف صاحب کے نام ہے، ان کو آنا پڑے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اگلے دن یہی کہا کہ جی دو ہی چیزیں ہیں، یا جب ان کی صحت ٹھیک ہو جائے گی یا جب الیکشن قریب آ جائیں گے۔ تو صحت خراب ہے۔ جی ہاں، میں ایک چیز پوچھ، آخری بات کر دوں پھر آپ پوچھیے گا۔ دیکھیں اس سارے معاملے میں ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ لوزر کون ہے۔ لوزر بظاہر جو ہے نا وہ لگ رہا ہے پی ٹی آئی اور ان کے لیڈر ہیں، جو آج بھی ہم دیکھ لیں جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی، جس طرح کی باتیں کی، ہر کسی کو اپنا دشمن بنایا۔ آج نتیجتاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ دور دور جا رہے ہیں، اور ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی، کہتے بھی ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ مجھے سونیا سمجھ آ رہی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، تو اتنا بڑا لیڈر جو کلیم کرے، وہ جو اپنے آپ کو اسٹیٹسمین کہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر اللہ ہی رحم کرے۔ ٹھیک ہے رانا احسان افضل صاحب، ابھی جس طرح سے احتشام صاحب نے بھی بات کی کہ آج کل پی ایم ایل این تو بڑی لائم لائٹ میں ہے، فرنٹ فٹ پر ہے، ون ون سچویشن ہے پی ایم ایل این کے لیے، خاص کر 9 مئی کے واقعات کے بعد، تو سر اب تو سارے گلے شکوے آپ کے دور ہو گئے ہوں گے، اور دوسرا نواز شریف صاحب کے حوالے سے ابھی تک ایون برڈس کے ساتھ ہی باتیں ہو رہی ہیں، کب آنے سر نواز شریف صاحب واپس؟ تو کسی کے لیے بھی ون ون سچویشن نہیں تھی، پورے پاکستانی قوم کے لیے، پاکستان کے لیے ایک وہ بڑا بلیک ڈے تھا، اور ہمارے لیے بھی افسوسناک واقعہ تھا۔ ایک سیاسی جماعت اگر اس طرح کی منظم پلاننگ میں انوالوڈ ہو تو اس سے خوشی تو کسی کو نہیں ملتی۔ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ ایک مینجمنٹ کے ذریعے، ایک پلاننگ کے ذریعے ان کو سزا سنائی گئی، پاناما سے اقامہ بنایا گیا، اور وہ جو کیس ہے، اب یہ جو لا انیکٹ ہوا ہے، اس کے اندر ان کے پاس اب ایک رائٹ آف اپیل ہے، اور وہ اپیل میں ایک بڑا بینچ ان کے کیس کو سنے گا، تو اس لیگل اینگل کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اور جب پارٹی نے سمجھا کہ یہ بہتر ٹائم ہے کہ وہ اپنے آ کے اس کیس کی بھی درستگی جو ہے وہ اپلائی کریں، اور دیکھیں یہ کیس بھی سپریم کورٹ کے بینچ نہیں سن رہے ہیں، ان کو اگر ریلیف ملا تو وہ بھی جوڈیشری کے تھرو ملے گا نہیں ملے گا، میرٹ پہ ملے گا، تو وہ یہ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ان کو پارٹی ایڈوائز کرے گی کہ وہ کب واپس آئیں۔ ڈیفینیٹلی جو ورکرز ہیں پارٹی کے، ان کی تو خواہش ہے وہ جلد از جلد پاکستان میں موجود ہوں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو بوگس کیس ہے وہ بھی ختم ہوگا، کیونکہ بوگس کیس کے ساتھ ایسے ہی ہوگا، اور نواز شریف صاحب جو ہیں انشاءاللہ تعالی ہی ول بی ان کو۔ رانا صاحب ایک چیز بتائیں، یہ 9 مئی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، بالکل 101% آپ نے بات کی ہے کہ یہ سارے ملک کے لیے، پوری ریاست کے لیے تشویشناک ہے۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ ہمیشہ ہم ریڈ لائن کا ذکر کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں کی ریڈ لائن ہو سکتی ہے، لیڈروں کی ہو سکتی ہے، اداروں کی ہو سکتی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے، ان کی پارٹی نے جو پاکستان کی ریڈ لائن کراس کی ہے نا، the way they have brought Pakistan into disrepute، اداروں کو جس طریقے سے میدان میں لے آئے، اور اداروں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ان کا بھی حوصلہ کسی حد تک ہی ہو سکتا ہے نا کہ اتنا کچھ، اور جو آپ کے جنہوں نے جانیں دیں، جنہوں نے شہداء، اب کرنل شیر خان جس کے بارے میں بار بار بات آتی کہ جب ان کی لاش مبارک بھیجی گئی تو وہاں کے بریگیڈیئر نے کہا، ہندوستان کے نے، وہ جو میں سمجھتا ہوں کارگل کا بہت بڑا لیڈر ہے، انہوں نے کہا کہ گارنٹی ایوارڈ اس شخص کو دیا جائے، اس کے مجسمے کو بھی اٹھا کے پھینکا گیا۔ تو میرا خیال ہے یہ اب کہتے ہیں ٹالرنس لیول عام آدمی کا بھی اس حوالے سے ران صاحب ختم ہو گیا۔ یہ یہاں تک پہنچے کیسے؟ یہ جب آپ نے ایک پروپیگنڈا کیا عالمی سازش کا، تو اس سے ظاہر سی بات ہے ایک پولرائزیشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ نوجوان اگر یہ سمجھے کہ ریاست نے کوئی عالمی سازش کی ہے اپنی حکومت کے خلاف، تو لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں نفرت کی آگ بڑھتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور پس پردہ آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں، رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور آپ پروپیگیٹ ایسا کریں اور کوئی ایسی ایویڈنس نہ ہو، تو ڈیفینیٹلی نفرت کی جو فضا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر جب آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک ریڈ لائن ہے عمران خان، اور اگر یہ کراس ہو گئی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، تو یہ سارے وہ اعمال ہیں۔ اور پھر ایک لیڈر کہے کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی، اور اگر مجھے یہ گرفتار کرنے آ جائیں گے تو یہ مجھے مار دیں گے، کہ آپ اس کو فائٹ آؤٹ کریں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو زمان پاک میں ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول ہوا، پھر دیکھیں آپ نے کیا یہ
کہ آپ نے 7-8 شہروں میں ایک پلان دے دیا کہ آپ نے یہاں پروٹیسٹ کرنا ہے، پشاور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، بہاولپور میں. اور پھر جب وہ اس غصے، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ لوگ جب وہاں گئے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ جو آپ نے ذہن سازی کی ہوئی تھی، جو لوگوں کے آپ جو جہاد کہتے تھے میں لڑ رہا ہوں اور یہ جہاد ہے جو میں لڑ رہا ہوں، تو یہ ساری چیزیں مذہبی کارڈ بھی استعمال کیا، اس کا پھر یہ نتیجہ ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب رسپانسبلٹی لینی چاہیے. اب یہ حالیہ طور پہ میں حیران تھا، میں دنگ تھا. جی ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. میں ذرا حارث نواز صاحب کی. حارث نواز صاحب، اب 9 مئی کے جو بھی واقعات ہوئے اس کے بعد آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی بین ہونے جا رہی ہے، یا پھر عمران خان پر جس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ملٹری کورٹس میں مقدمہ چلے گا، یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ حارث نواز صاحب سر، آپ سن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. احتشام صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اب مستقبل 9 مئی کے واقعات کے بعد؟ ایک تو پارٹی بین ہونے کی بڑی بازگشت ہے، اور دوسرا یہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل. عمران خان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک روایت ہوگی اور ہونا چاہیے؟ سونیا دیکھیں، کچھ مخالفین تو بات کرتے بھی ہیں، کچھ میں نے دیکھا کہ پڑھے لکھے لوگ بھی پرائیویٹلی بھی، آفیشیلی بھی، ان آفیشیلی بھی مختلف کوارٹر میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ کر دیا گیا، جو کروا دیا گیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے اپنے لوگوں کے ساتھ، اس کے بعد تو ظاہر ہے پارٹی، خواجہ آصف صاحب تو کہتے ہیں جی بین بھی ہو سکتے ہیں، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلے گا، بہت ساری چیزیں ہیں. چلیں وہ سیاسی طور پہ بھی کچھ باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن ہائنڈ سائڈ پہ دیکھیں یا آن دا فیس آف اٹ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی کے خلاف ہی جا رہی ہیں. سونیا، سمجھنے والی بات اس میں ہے کہ جو باتیں پوری دنیا نہیں کرتی وہ ہمارے لیڈر نے کی ہیں. آپ مجھے بتائیں، اٹامک انرجی کمیشن کا چیئرمین پاکستان میں آ کے کہتا ہے کہ جی پاکستان کے ملٹری اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں، اور یہی بات امریکن بھی کہتے ہیں، یورپین یونین بھی کہتی ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہی حالات رہے تو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا کیا بنے گا. پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ جی فوج کے اندر اختلافات. دیکھیں، اس طرح کی باتیں دشمن کو کرتے ہوئے اچھا لگنا چاہیے. دیکھیں نا، آپ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، صرف اپنے چھوٹے پیٹی مفادات کے لیے آپ اس طرح کی بات کریں، اور پھر جب الٹیمیٹلی جب آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا تو آپ کہتے ہیں جی الیکشن کرا لو، لوگ تو میرے ساتھ ہیں، میں کھمبے کو بھی کھڑا کروں گا. ہو سکتا ہے ووٹ بینک آپ کا انٹیکٹ ہو یا کم ہو گیا ہو، لیکن سوال یہی ہے نا، آپ جیسے جس کو لارجر دین لائف لوگ دیکھتے ہیں، جن کو دیکھتے ہیں کہ جی یہ بندہ سیویئر آف دی نیشن کے طور پہ آیا، وہ الٹیمیٹلی اقتدار سے جانے کے بعد وہ بھی جو جنون طریقے سے اقتدار آپ سے ہاتھ گیا، مطلب ایک پاکستان کی تاریخ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک ہی کامیاب ہوا، وہ آپ کے خلاف ہوا، بی بی کے خلاف ہوا تھا، مرحومہ کے خلاف، وہ ناکام ہو گیا تھا. تو سوال تو یہ کہ اتنی ڈیسپریشن کیوں ہے سونیا، اور اس ڈیسپریشن سے حاصل کیا کہ آج دیکھیں آپ کی اس نیچ پر موجود ہیں. حارث نواز صاحب کو بھی ذرا شامل گفتگو کرتے ہیں. حارث نواز صاحب، 9 مئی کے واقعات کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل؟ جو بات ہو رہی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہونا چاہیے، جو ایک ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو یہ ہے کہ جو ہارڈ کور دہشت گرد تھے ان کا ٹرائل ہوا ہے. اب عمران خان صاحب کا ٹرائل ہونا چاہیے. ایک موقف یہ بھی ہے کہ اس دن وہ حکومتی حراست میں تھے، جیل میں تھے، براہ راست ملوث ہونے کے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ شواہد ہیں ہمارے پاس. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت بڑی غلطی، کوئی شک نہیں. انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا 1.5 سال کے اندر کہ جی آرمی کو کبھی میر جعفر، صادق، پھر اس کے بعد اینیمل، جن باجوہ کو مرسل کریں، پھر جن فیصل نصیر کی بات کی، پھر اینڈ میں ایون 9 مئی کو جب بیل کے لیے بیٹھے تھے 10 مئی کو، تو انہوں نے کہا جنرل عاصم منیر از ریسپانسبل فار ایوری تھنگ. سو آپ نے جو نیریٹو بچوں کے مائنڈ کو آپ نے برین واش کیا، پولوٹ کیا، تو الٹیمیٹلی کلمینیٹ ہوا 9 مئی کو، جب سب پھٹ پڑے اور جا کے آپ نے ان کو، اور آئی ایم شیور کہ ان کی مڈل کلاس لیڈرشپ سب نے، میرے خیال میں یہ ٹارگیٹ تھا کہ ملٹری کنٹونمنٹس کی طرف جائیں گے اور وہاں جا کے اپنا تجارت ریکارڈ کریں گے. یہ ایک انتہا سے غلطی ہے، خاص طور پہ شہداء. کیپٹن کلشیر کی جیسے شام نے بات کی، میں نے یہ رجمنٹ کمانڈ کے 12 NLA اور کارگل میں نے کمانڈ کی. کیپٹن کلشیر اور حوالدار لالک چاند دونوں نشانے اندر. اتنا جوشیلا، جواں مرد، نڈر آفیسر میں نے زندگی میں دیکھا. انڈین کمانڈر وہاں بیٹھ کے بار بار کہتا ہے یہ آفیسر مارو، اس کو مارو، وہ پرواہ نہیں تھی اس کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو چٹ میں ڈالا کہ جی یہ اس کو آپ ہائیسٹ کیلنڈری ایوارڈ دیں، میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں. ایسے کی یادگار کو آپ نے ڈسگریڈ کیا. پھر آپ نے MM عالم، جس کو دنیا میں ایئر اکیڈمی میں ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، ان کے آپریشن جو تھا کہ جی کیسے کیا، اور 1 منٹ میں انہوں نے 5-6 جہاز کیسے گرا دیے. یہ عمران کو ریئلائزیشن نہیں ہے.
And I expected کہ عمران will come on national television and say میں اپنی قوم سے معافی مانگتا ہوں, میں شہداء کے لواحقین سے معافی مانگتا ہوں, اور میں I as a leader own all responsibility whatever other I am a leader, میری وجہ سے مجھے جو بھی ہو گیا میں then things would have been much different. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میرا تو اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے, اپنی لیڈرشپ کو بچانے کے لیے اپنا 27 سال کی جو محنت کی ہے کتنے برے طریقے سے اپنی ضد اور انا کے چکر میں وہ ضائع کر رہے ہیں, اور جو بالکل صحیح کہا کہ نوجوانوں بچوں کے ذہن کو پلوٹ کیا اور کہاں سے کام معاملے کو لے کے چلے گئے. میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے بھی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے, آپ مجھے بتائیں کوئی لیڈر اپنے آپ کو اس طرح خراب کرتا ہے, اتنی تیزی کے ساتھ چاہتا ہے کہ وہ مارجنلائز ہو جائے اور پولیٹیکل سپیس دوسری پارٹیوں کو ملے, اداروں کو ملے, یعنی اور تو اور انہوں جو سب سے زیادہ ان کو آج کل سپورٹ کر رہی تھی عدلیہ, وہ اس کے خلاف بھی انہوں نے بولنا شروع کر دیا کہ جی آپ جو جس طرح بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ کیا یہ اپنے اہداف حاصل تو کر نہیں پائے, اب یہ آخری رہ گیا تھا سپریم کورٹ, اس کے خلاف بھی بولنا شروع کر دیا انہوں نے. دیکھیں یہ تو ایک قانون بات ہے نا کہ یہ ایک اتنا بڑا انیشیٹو آپ کے پاس تھا جب تک نیگوشیشن ہو رہے تھے, اور آپ نے وہ آرام سے پاس کر دیا پی ڈی ایم کو, اور اب آپ اس کی صفائی دے رہے ہیں. پارٹی کو آپ نے آپ نے امبیرس کیا, ان کے لوگوں کو ورکرز کو کروا دیا, ان کا پھر آپ نے پرسان حال نہیں کیا, اپنی لیگل ٹیم میں پرووائڈ کی, اور یہ سب کچھ اس پہ تو کوئی ناقابل معافی. اب بات یہ ہے کہ کیس کی دیکھیں, اگر جمہوری پارٹی, میں آنیسٹلی ایز اے پاکستانی کہہ رہا ہوں, اگر ایک ڈیموکریٹک پارٹی ایک ڈیموکریٹک لیڈر کو چاہے اس جو غلطی کی ہے اگر اس کو پاکستان آرمی ایکٹ میں ٹرائی کرتی ہے, دس شوز لیک آف ٹرسٹ آن پرائیویٹ آپ کی عدلیہ کے اوپر. نمبر 2 یہ آپ کی ڈیموکریٹک نارمس سے سفر کرے گا. نمبر 3 ملٹری کو بھی آئی فیل کہ دے شوڈ ناٹ ٹیک رسپانسبلٹی, کیونکہ سارا بلیم پھر اسٹیبلشمنٹ پہ آئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سزا دی, شارٹ کٹ مارا, جبکہ ہمارا بڑا لیبریٹ سسٹم صرف ایکسپیڈائٹ کرتے ہیں, باقی سب انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہمارے شولڈر سے اسٹیبلشمنٹ سے شاید میں بھی پی ڈی ایم کو فائدہ اور وہ یہ کریں, اس لیے وہ بلیم چاہیں گے. تو اس پہ بڑا یہ ڈیلیکیٹ ہے, یہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. حکومت کے بعد القادر میں عمران کبھی بھی نہیں بچ سکتا. میں نیا میرا ہوں, مجھے پتہ ہے کیا غلطیاں کی ہیں اور کتنی بڑی غلطی ہے. 101 طریقے تھے اس کو آپ لیگل طریقے سے کرتے, لیکن ہم نے غلط کیا. عید العید پھنسے میں اس میں, اس کے بعد توشہ خانہ میں کے اندر ہیں, آپ کے سامنے جا رہے ہیں, فارن فنڈی ہیں. تو اس میں بھی آپ ان کو اینٹی ٹیررزم فورس میں ضرور ٹرائی کریں, آپ اسپیڈی ٹرائل کریں, بٹ میرے خیال میں ملٹری کورٹ میں اس لیے کہتا ہے کہ بلیم آئے گا. اس کے حوالے سے تو بچے کو بھی بات سمجھ آ رہی ہے. آج ہم نے دیکھا کہ عرفان قادر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, وہ پیسہ سیدھا وہ انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا 190 ملین پاؤنڈ جو ہے نا یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں. اور پھر بڑا جس انداز سے جتنے بھونڈے طریقے سے معذرت کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ ایک لفافہ تھا کیبنٹ میں پیش کیا گیا, اور ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, انہوں نے کہا جی اس کو اپروو کریں. تو یہ کلنڈسٹائن طریقہ تو پہلے ہی سامنے آ گیا تھا, تو اس طرح تو پھر خود پھنسنے والی باتیں ہیں سر. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں سب کچھ ہو گیا. ناؤ پی ڈی ایم ہیز ٹو تھنک کہ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کیا بنانی ہے, اسٹریٹجائز کریں کہ ہم نے اب اس کو آگے اپنی پارٹی کو پروجیکٹ کیسے کرنا ہے, ہم نے اپنی پرفارمنس کیسے دکھانی ہے, ہم نے عمران کی طرف سے لوگوں کو نظریاتی لوگوں کو شفٹ کر کے پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این کی طرف کیسے لے کے آنا ہے. یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. ہر وقت عمران کو بھی اب جو مرضی کرتے رہیں, وہ تو ہو گیا. روزانہ 3 کیس آتے ہیں, القادر نیب میں چل رہا ہے, ہر ایک کو پتا ہے واٹ از ہیپننگ, وائی ٹو ویسٹ انرجی. کم اینڈ ٹیل واٹ از یور پلان فار نیکسٹ 6 months. کم اینڈ ٹیل ٹو دی پیپل آف پاکستان کہ ہم نے یہ دیکھیں یہ کر دیا, ہم بجٹ ایسے اناؤنس کریں گے, اس کے بعد ریلیف کیسے کریں گے, اسمبلی کیسے ڈیولپ کریں گے, الیکشن کب کرائیں گے, مینڈیٹ جس کو ملے گا وہ کیا کرے گا, عوام کو ابہام سے نکالیں, برنگ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. یہ ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی ذرا اس ساری سچویشن سے نکل کر ذرا کارکردگی پر فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے اکتوبر میں الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے, عوام کیا ریلیف دیا جا سکتا ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے. پر مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, پی ڈی ایم نے ہم نے دیکھا بڑے زبردست طریقے سے 9 مئی کے واقعات کو کیچ تو کرایا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے عرصے میں ان کی کارکردگی پر فوکس رہا؟ سنیے دیکھیں انوے بات آپ کی صحیح ہے, کیش کرایا یا ان کو ڈائریکٹلی فائدہ اس کو پہنچا, یہ عمران خان صاحب نے خود کو لاڑے مارے اپنے پاؤں پہ. اصل بات یہ ہے, اور میرا خیال ہے
تھوڑی سی بات کر کے رانا صاحب سے یہی سوال پوچھا جا سکتا ہے. دیکھیں آج بھی اسٹاف لیول معاہدہ ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں ہو سکا. ان کے بھی 2 بیانات آ گئے ہیں جس پہ ہم نے دیکھا اسٹیٹ منسٹر جو ہیں انہوں نے عائشہ غوث پاشا نے اس پہ ریئیکٹ بھی کیا ہے. دیکھیں وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کی نئی بات سننے میں آ گئی رانا صاحب کہ وہ بالکل ہی سیدھے ہو گئے ہیں کہ جی انٹر بینک ریٹ کو ختم کریں یا تو آپ سیدھا مارکیٹ فورسز پہ چھوڑیں یا روزانہ جو بڑھ رہا ہے 50 پیسے 1 روپیہ 2 روپیہ یا مزید بڑھے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ جو آپ کا وہ پورا نہیں ہو رہا, وہ جو اوریجنلی $6 بلین کا تھا وہ نہیں ہوا, 3.5 بلین ہے, 2 بلین ابھی حال ہی میں دے دیے چائنا نے. اب سوال تو یہ رانا صاحب بنتا ہے نا کہ ساری لڑائی سیاسی تو آپ نے لڑی, 1 سال میں کچھ نہیں ہوا, عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں الیکشن بھی ڈیلے ہوئے. تو ابھی آپ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جب آپ الیکشن فرض کریں اکتوبر میں ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں شاید اکتوبر میں نہیں ہوں گے, اگر ہوتے ہیں تو آپ عوام کو کیا دیں گے جا کے, کس بنیاد پہ ووٹ حاصل کریں گے؟ جی میں آپ کو, کیونکہ یہ اکانومی اور یہ فائنانس کے اندر تو میرا رول بھی ہے, تو اس کے اندر میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا سکتا ہوں کہ ہم نے ملک کو ایک استحکام, اکانومی کو استحکام دیے. ہم نے فسکل ڈیفیسٹ 8% پہ تھا پچھلے سال, اس سال ہم اس سے قدرے کم پہ آئیں گے, 8% آف جی ڈی پی تو کم پہ آئیں گے. نومبر سے آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہوا, ہم نے آئی ایم ایف کے معاہدے کے باوجود, نہ ہونے کے ڈیلے کے باوجود, ہم نے اس ملک کی اکانومی کو ڈیفالٹ سے اسٹیئر اوے کیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہم نے کریٹ کیا ہے, بے شک وہ ایکسٹریم میجر سے ہے, امپورٹ کمپریشن سے ہے, لیکن وہ وقت کی ضرورت تھی. تو میں یعنی کہ آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے تقریباً آئی ایم ایف کی ساری ریکوائرمنٹس پوری کی ہیں, 100% کمپلائنس کی ہے. اور یہ جو گیپ بھی تھا, جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ٹارگٹ تھا کہ $8-9 ارب پہ وہ آئے گا, وہ اب صرف $3-4 ارب سے بھی شاید جو ہے وہ کم پہ آ جائے یہ سال کے کلوز کے اندر. تو ہم نے وہ وہاں سے کور کیا ہے. ہمارا یہ خیال ہے, فائنانس منسٹری کا یہ خیال ہے کہ ہم نے ساری آپ کا پچھلے 2 مہینے تو ران صاحب $518 ملین جو ہے نا وہ سرپلس ہوا, اور پچھلے ماہ میں $18 ملین سرپلس ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. بگ اچیومنٹ. آپ دیکھیں یہ پچھلے سال کے کمپیریزن میں 2-2.5 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک سال کا, ایک مہینے کا ہوتا تھا. تو اس سے اگر ہم $18 ملین یا زیرو پہ بھی اگر آ گئے ہیں تو اٹ از اے بگ اچیومنٹ کہ آپ اس کنڈیشن کے اندر اپنی ڈالر آؤٹ فلو کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ شارٹ ٹرم میجرز ہیں, لیکن یہ ضروری ریکوائرڈ تھے, ہم نے وہ پورے کیے. دیکھیں ہم نے مہنگائی آپ کی جڑوں میں نہیں بیٹھے گی, پیٹرول مہنگائی. دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس 2 آپشنز تھی. عمران خان نے وہ آپشن استعمال کی کہ اس نے پیٹرول سستا کیا, بجلی سستی کی, اس نے ایک ایمنسٹی اسکیم دے دی, یہ جانتے ہوئے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ بالکل رد ہو جائے گا, یہ جانتے ہوئے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کی شدید ضرورت تھی اس وقت پاکستان کو, اور اس نے ہمیں ایک میس میں ڈال دیا. ہمارے پاس بھی یہ آپشنز تھیں. ابھی یہ 2-3 مہینے رہ گئے الیکشن میں, آج بھی یہ ہم کام کر سکتے ہیں, ہم نے نہیں کیے. ہم آج بھی آئی ایم ایف کے ساتھ پوری امید پہ ہیں کہ ہم, وہ پیسہ رانا صاحب آپ کو نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں کہ $1.2 بلین اگر ہم آپ کو دیں گے تو یہ پیسہ آپ خرچ کریں گے ڈیولپمنٹ پرپسز کو, الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور نہ وہ ایسی بات کر رہے ہیں. جو چیلنجز ہیں, ہم نے جو ریکوائرمنٹس تھی ہم نے پوری کی. ہم سمجھتے ہیں, دیکھیں جو 9th ریویو ہے نا, ٹیکنیکلی طور پہ وہ جولائی سے ستمبر کے کوارٹر کا ریویو ہے. ادھر ہماری 100% کمپلائنس ہے, ہم نے ٹارگٹس میٹ کیے ہیں. تو یہ 9th ریویو مکمل ہونا چاہیے. اس کا نہ ہونا میں سمجھتا ہوں پاکستان اور معیشت کے ساتھ جاتی ہوگی. آئی ایم ایف کی طرف سے ہو جانا چاہیے تھا, ریویو نہیں ہوا جی. نہیں بالکل, لیکن ہماری طرف سے میں آپ کو پھر ریپیٹ کروں گا, سارے پرائر ایکشنز لیے گئے. آج بھی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ کے اوپر انگیجڈ ہیں, ہمارا رابطہ ہے, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہے. لیکن رانا صاحب ایک بات بتائیں, دیکھیں عام آدمی کے کانٹیکس میں ریجن میں سب سے زیادہ مہنگائی جو ہے نا اس وقت پاکستان میں ہے. پاکستان دنیا کے 6-7 ملکوں میں رہ گئے جہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے. آپ بتائیں کہ یہاں پہ اب جس انداز سے آپ نے دیکھے ہماری اکانومی کا سائز بھی $33 بلین کم ہو گیا ہے, 375 بلین سے $340 بلین کی ہماری جی ڈی پی ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں اپنا پر کیپٹا انکم, اس میں بھی آپ دیکھ لیں 150-200 کیا کہتے ہیں کا فرق آ گیا, $100 کا آ گیا. اس کیا کریں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جب آپ کی $82 بلین کی امپورٹس ہوں گی اور آپ کی جو ٹوٹل آپ کا گیپ جو ہے وہ $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا, تو آپ کے ریزروز ڈپلیٹ ہوں گے. ہم نے اس ٹرینڈ کو بریک لگائی ہے.
یہی طریقہ ہے کہ یو ہیو ٹو لیو ود ان یور مینس. آپ نے اپنی ایکسپورٹس کو اور ریمیٹنسز کو ایکویٹ کرنا ہے امپورٹس کے ساتھ. یہی سولوشن ہے. جب تک آپ اپنی ایکسپورٹس کو بلڈ اپ نہیں کر سکتے, امپورٹ سبسٹیٹیوشن نہیں کر سکتے, آپ کو اکانومی کو سلو چلانا پڑے گا. آپ کو آئی ایم ایف کی رجیم میں آنا پڑے گا, کیونکہ اگلے سال ہماری $25 ارب کی ڈیٹ کی ادائیگیاں ہیں. تو اگر وہ ڈالرز ہم نے ریز کرنے انٹرنیشنل مارکیٹ سے, تو ہمیں آئی ایم ایف کے معاہدے کو ایک نئے معاہدے میں جانا ہوگا. اسحاق ڈار صاحب نے ناراض تو کر دیا آئی ایم ایف کو. رانا صاحب, یہ کیسے معاملہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں کیا, یہ بالکل نہیں. عائشہ غوث پاشا نے بھی بیان دے دیا ہے, ہمارے اندرونی جو معاملات ہیں اس میں مداخلت کی گئی ہے. نہیں, دیکھیں عائشہ غوث صاحبہ نے جو بیان دیا اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے نہیں سنا کہ نیتھن پورٹر نے کیا کہا ہے, لیکن آئی ایم ایف کو اصولی طور پہ ہمارے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. جو آئی ایم ایف کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں وہ کوئی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاسی پہلو پہ نظر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. میں حارث نواز صاحب کا بھی ٹیک لے لوں. حارث نواز صاحب, اب آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلٹی ہونی چاہیے, ملک کے معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے, دوست ممالک بھی یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی یہ معاشی صورتحال تبھی بہتر ہوگی جب ملک کے اندر کوئی سیاسی استحکام آئے گا. مذاکرات کی بات ہوئی, کہیں دور دور تک ہوتے اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو سر کیسے اسٹیبلٹی لائی جائے ملک میں, حل کیا ہے؟ سنیے, یہ ہے کہ احسان ہے بات یہ ہے کہ اس حکومت نے ایک دفعہ بھی کوشش نہیں کی کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. عمران نے تو بہت غلطی کی ہیں, نیشنل چھوڑ دی, پنجاب کے پی کے ڈیزالو کر دیا, ریمین روڈ جو کہ ان ڈیموکریٹک بھی تھا, لیکن حکومت نے بھی کوشش نہیں کی کہ بیٹھ کے ایک دفعہ مسئلہ حل کریں. الٹیمیٹلی سیٹ کے مذاکرات کریں, پھر بھی بڑی مشکل سے ہوئے, اور وہ بھی ابنڈن, وہ بھی عمران کی غلطی. آئی ڈو ایگری. بات یہ ہے کہ اس میں پولیٹیکل ریزن بھی, آئی ایگری بھی ایک لحاظ سے کہ انہوں نے بہت کچھ کوشش کی ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے, لیکن میرے خیال میں امریکن آر ٹوئسٹنگ دا ٹیلز. جو میری اپنی ریڈنگ ہے, جو زیادہ باتیں نکل بھی نہیں رہی ہیں, دے آر ناٹ ہیپی کہ پاکستان شوڈ گو وگرسلی فار سی پیک. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ایک نیا بلاک کی طرف شفٹنگ کر رہے ہیں وہ جائے. چائنا, رشیا, ایران, سعودی عرب, یہ جو بن رہے ایک اس سائڈ پر, یہ بھی پرابلم ہے. اینڈ دین دی وانٹ کہ پاکستان شوڈ ایکسیپٹ ہیجمنی آف انڈینس, اور کشمیر کے اسٹیٹس کو برقرار, جو ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے. زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھی ٹیل چوٹ, کیونکہ حکومت نے بہت کوشش کی. یہاں تک پرائم منسٹر کہ ہم ناک چمے چبا لی اور کیا چاہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ کامن مین کو دیکھیں. یہ جو بات کر رہے ہیں رانا احسان, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ کامن آدمی کو کوئی سمجھ نہیں, آپ کے ووٹر کو کوئی سمجھ نہیں. سو آپ نے یہ پلان ابھی کرنا ہے کہ آپ اس کا بھی حل نکالیں کہ کیسے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہے. اور آئی ایم ایف ورلڈ بینک ڈبے لفظوں میں کہہ رہے جی کہ استحکام لے کر آئیں, بیکاز دے ڈونٹ نو کون سی گورنمنٹ آنی ہے, کس کو مینڈیٹ ملنے ہیں, اس کے بعد کیا ہونا ہے. اور ابھی ایک دن ہی کتنے 10 دن رہ گئے آپ نے بجٹ اناؤنس کرنے. تو یہ چیزیں ہمیں ضرور کرنے کی ضرورت ہے. عمران نے بالکل غلطی کی تھی, لیکن انہوں نے 3-4 مہینے پیٹرول کی قیمت بڑھائی. اس کے بعد مجھے یاد ہے شوکت عزیز نے, یہ ترین نے یہ کہا جی کہ ہم نے $460 بلین ہم نے ارینج کیے ہیں, ہم اس کو کہیں نہ کہیں پورا کریں گے, لیکن ساتھ ہمیں اپنا ان ہاؤس تو ٹھیک کریں. آپ کے ایف بی آر سے 2000 سے 3000 ارب روپیہ ایک سال میں چوری ہوتا ہے. اگر آپ اس کو چوتھا حصہ بھی ہے نا, جو آپ کا تقریباً 5-6-7 ارب بھی بن گئے, تو آپ کو وہ بھی کافی مل جاتا ہے. ہمیں ان ہاؤس ٹھیک کرنا ہے. آپ کی جتنی اسٹیٹ کارپوریشن ہیں 700 سے 800 ارب روپیہ ایک سال میں ہم ان کو چلانے میں لگاتے ہیں. پی آئی اے, ریلوے, اسٹیل ملز اور اسٹیٹ کارپوریشن, آپ ان کو یا تو پرائیویٹائز کریں, گیٹ دا منی, آپ کو ادھر سے پروفٹ بھی ملے گا اور پیسہ بھی آ جائے گا. سو ساری چیزیں حکومت کو سائملٹینیسلی چلانی ہوتی ہیں, منسٹری اسی لیے ہوتی ہیں. اگر رانا احسان افضل لیٹ سے میرے فائنانس کو دیکھ رہے ہیں, پھر باقی آپ کے منسٹری صاحب اپنی اپنی ڈومین میں رہ رہی ہیں, کیپ ورکنگ اینڈ کیپ اسٹرائیونگ ٹو فائنڈ سم جو اس کے لیے ہم نہیں کر سکتے ہیں. یہ حل ہے اس وقت. اور سب سے پہلی بات ہے کہ پولیٹیکل استحکام لائیں. آپ جس طرح بھی ہے, جو لڑائیاں ہوتی ہیں, عمران کو کیس چل رہے ہیں, جانے دیں, کرنے دیں, جس سے بھی مذاکرات کرنے ہیں, فائنڈ اے پولیٹیکل سولوشن ٹو گو فار الیکشن. الیکشن مجھے بھی ہوتے نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ابھی بھی تمام تر صورتحال ہے. بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس.
بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, عارف علوی صاحب کہاں سٹینڈ کرتے نظر آ رہے ہیں آپ بڑا کو؟ اچھا سوال ہے سونیا. آج کل کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ان سے بھی ناراض ہو گئے ہیں اس لیے کہ انہوں نے 9 مئی کے واقعے کے بعد عمران خان صاحب کو نصیحت کی تھی, کہا تھا کہ جی آپ اپنی یہ جو حکمت اختیار کی ہے اس دفاعی پوزیشن پر چل جائیں, اس کا نقصان ہوگا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو آپ مشورے دیا کرتے تھے, تحریک لبیک کو کہا کرتے تھے, وارن کیا کرتے تھے کہ ریاست سے نہ ٹکرانا, آپ خود اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ چیزیں ہیں, ساری دنیا ان کو کہہ رہی ہے کہ بھئی اب ہوش کے ناخن لیں, پارٹی کو بچائیں, اپنے آپ کو بچائیں. اور یہ آخری آدمی تھا جو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہاں پہ اختلافات شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب حارث نواز صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اور اب ذرا بات کرتے ہیں سر پچھلے کچھ عرصے سے سامنے آنے والی کچھ مبینہ آڈیو لیکس جس کا معاملہ ظاہر ہے سپریم کورٹ میں ہے. سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ظاہر ہے ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا تھا جسے چیف جسٹس نے ختم کر دیا تھا. آج اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن کیس میں جو لارجر بینچ تھا اس نے بھی اعتراض اٹھا دیے. گزشتہ روز وفاقی حکومت نے بھی اس پر اعتراض اٹھا دیا تھا. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ ان اعتراضات کے بعد چیف جسٹس کو اس کیس سے خود کو الگ کر لینا چاہیے, کیونکہ آلریڈی اتنی کنٹروورسیز جڑ گئی ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے یا چیف جسٹس کے حوالے سے؟ چیف جسٹس کو دیکھنا چاہیے, اگر بہت زیادہ پریس کر تو ضرور کوئی غلطی کہ اگر آپ کو خود انوالومنٹ ہے تو اس کو چینج کریں, کوئی اور بنا دیں اور اننیسیسری کنٹروورسی نکل جائیں. ساتھ ہی ساتھ حکومت کو بھی چاہیے کہ اننیسیسری کنفرنٹیشن جو سب چیف جسٹس نے کی ہوئی ہے, سپریم کورٹ سے کی ہوئی ہے, اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, اس کو بھی کرنا چاہیے. اب دیکھیں پچھلے 3-4 مہینے میں جتنی کیبنٹ میں جتنی پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوئی ہیں, جتنی کیبنٹ کہتی ہے ڈیسیژن لیتی ہے کہ ہاں جی ہم پیسہ دے دیں گے, پارلیمنٹ کہتی نہیں کیونکہ پارلیمنٹ اور کیبنٹ ایک ہی ہے, اس میں اپوزیشن تو ہے نہیں. لائک وائز یہ کیا اس دوران میں انہوں نے کوئی بھی عوام کے لیے جو عوام نے اپنی نمائندے لے کے ان کے لیے کوئی بات کی ہے؟ ایک بات بھی نہیں کی ہے سوائے عمران خان اس کو گال گلوچ, اس کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ٹارگٹ ڈائریکٹ کیے. کہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ یہ سب کو بیلنس مینٹین کرنا. جس طریقے سے آپ نے ریڈ زون میں جا کے 144 کو وائلیٹ کیا اور اس کے بعد جو الفاظ نواز نے نکالے کہ بندیال صاحب آپ کو ریزائن کر دیں, سیٹ کے نکالیں گے, یہ لیں. اگر آج آپ ان کو بھی مانیں گے, حکومت ایگزیکٹو جو ہوتی ہے وہ ان کی امپلیمنٹ کرتی ہے. کل کو نیچے لوگ کیا کہ ہم نہیں کر لیتا ہوں, اس کو صاحب کیا کہ میں نہیں مانتا. تو یہ آپ کو بیلنس کرتے ہیں. میں بالکل کہتا ہوں چیف جسٹس کو بھی چاہیے کہ کچھ جگہوں پر ناؤ ہی ہیز ٹو گیو اللہ کو, جہاں آپ کی ضرورت نہیں ہے وہاں نہ جائیں, اور اس میں ڈویژن نہیں ہونی چاہیے. تو آج آپ کے سامنے دوسرے آرمی میں جتنا کچھ ہوا جس طریقے سے عمران نے کیا, کور کمانڈر کانفرنس آل ٹوگیدر, یونٹ آف کمانڈ, the chief officer are get together and the whole army or chief officer likewise chief justice has a role جس میں پوری عدلیہ کے سینئر جج ایک طرح سے سننے پارے. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی. رانا احسان افضل صاحب, اب 26 مئی کو اٹارنی جنرل نے یہ معاملہ رکھا تھا چیف جسٹس کے سامنے کہ چونکہ ان کی فیملیز میں انوالو ہے تو وہ بینچ سے الگ ہو جائیں. چیف جسٹس نے مسترد کر دیا تھا. اب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نہ بیٹھے ہیں, اعجاز الحسن صاحب نہ بیٹھے ہیں, منیر اختر صاحب نہ بیٹھے ہیں. گزشتہ روز وفاقی حکومت نے کہا کہ اب آپ بینچ سے الگ ہو جائیں. آج لارجر بینچ جو کمیشن تھا اس نے بھی اس پر اعتراض اٹھا دیا ہے. تو پہلے مسترد کی گئی یہ استدعا, اب کیسے چیف جسٹس مانیں گے اسے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی خط لکھا ہے اور یہ بڑی لاجیکل بات ہے. یہ جو رولز اصل میں دیکھیں, اگر سپریم کورٹ بھی ہیں, چیف جسٹس بھی ہیں, تو وہ بھی آئین کے تابع ہیں, وہ اپنے رولز کے تحت نہیں کام کر سکتے. تو یہ ایک کامن رولز ہیں ججز کے درمیان کہ اگر ان کے رشتہ داروں کا کوئی کیس آ جائے یا ان کے قریبی کا کیس آ جائے تو وہ کیس وہ نہیں سن سکتے. تو اس کے اندر ایک آڈیو مبینہ آڈیو لیک اس میں ان کی ساس کی ہے, پھر اور بھی اسی طرح جو پٹیشنر ہے, دیکھیں جو 183(4) کا جو 183(4) کا جو طریقہ کار ہے وہ پبلک مفاد عامہ کے معاملات کے اوپر سو موٹو لیا جاتا ہے. یہاں جو پٹیشنر تھے وہ بھی جو ہیں ان کی بھی آڈیو جو ہے وہ زیر بحث تھی, تو ان کی بھی اس بیسس پہ ان کی پٹیشن کے اوپر سو موٹو لینا, یہ بھی اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ یہ تو ان کا ایک پرسنل معاملہ تھا
جس کے اوپر سپریم کورٹ نے یا چیف جسٹس نے جو ہے وہ سو موٹو لے کے 5 ممبر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا. تو یہ جو باتیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی ہیں یہ لیگل ہیں, یہ آئینی ہیں, یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں. بے شک اب دیکھیں ایک وہ ان کا اب چیف جسٹس صاحب ہیں, وہ ہر چیز کو رد کیے جائیں تو وہ ان کا اب وہ کر سکتے ہیں تو وہ کری جائیں, اور وہ آئین کے مطابق. آپ کا پوائنٹ آگے پر وقت ختم ہو گیا سر. رانا احسان افضل صاحب سینئر رہنما اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر اینالسٹ حارث نواز صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. اب دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.